अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है और इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हमारे साथ कुछ तलबा और तालिबात मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और ये सवालात करेंगे। हम सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल कर करके थक गए हैं। और करेंगे किससे सवाल? बिल्कुल, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बता दीजिए। सवाल करेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पॉपुलर लीडर हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमने जो बात करनी है वो बात करनी है मीडिया की आज़ादी पर कि कितना मीडिया आज़ाद होना चाहिए, क्या रेगुलेटेड मीडिया होना चाहिए, क्या अनरेगुलेटेड मीडिया होना चाहिए, और क्या मीडिया आज़ाद है या नहीं है की हुकूमत में क्या मीडिया आज़ाद है या नहीं है। तो पहले आपके पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं, फिर इनकी तरफ मैं माइक ले जाऊंगा और इनके सवालात भी ले लेंगे। तो सबसे पहले आप की तरफ हम आते हैं कि मीडिया को आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए, रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड, और आप लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ कंपेयर करें ना पाकिस्तानी मीडिया को इंडियन मीडिया के साथ। पाकिस्तानी मीडिया एक सेंसिबल मीडिया है, बहुत सेंसिबल है। अभी जब हुआ था पुलवामा का और उसके बाद पूरी जो चीज़ हुई थी उस पर कितनी पाकिस्तानी मीडिया ने एक जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की और एक बहुत ही डिसेंट अंदाज में। उसके बरक्स इंडिया में क्या हो रहा था? तो नंबर वन चीज़, हमारा न्यूज़ का जो मीडिया है वो भारत के मीडिया, हिंदुस्तान के मीडिया से कहीं ज़्यादा आगे, बेहतर, डिसिप्लिन और हक पे मबनी है। तो इसका क्रेडिट तो आप सबको जाता है। ये तो मीडिया दो यार, पूरी तालियां क्या हो गए? शाबाश शाबाश, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आ जाएं हमारा मीडिया 2003 में जब जनरल मुशर्रफ ने ये पैमरा बनाई थी, तो मैं पैमरा का भी फर्नीचर भी नहीं आया था, तो मैं वहाँ पहुँच गया था ऑफिस में। अच्छा। हाँ जी, F8 में दफ्तर था उस वक्त, तो अभी फर्नीचर आ रहा था, तो मैं गया था और मैंने उनसे, ये 2003 से पहले की बात है जब फर्नीचर नहीं आया था, तो उससे पहले की बात है। तो मैं उधर गया, मैंने पूछा कि कोई रेडियो वीडियो का भी कुछ कर रहे हैं, तो खैर वहाँ से हमने देखा रेडियो के जो FM रेडियो के लाइसेंस भी दिए, टेलीविज़न चैनल्स भी आए, और हमने ये देखा कि उससे पहले भी थोड़ा पहले जाए कुछ चैनल्स जो हैं टेस्ट ट्रांसमिशन उनकी इलेक्शन में भी चली, और आई वाज पार्ट ऑफ द होल कैंपेन एज वेल। हम उस वक्त एक टेलीकॉम कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तो इश्तिहार वगैरह और ये चीज़ें, तो मैं हमने इवॉल्व होते देखा है मीडिया को पहले दिन से। जब यूमेटिक टेप का ज़माना था, PTV होता था, उस वक्त के बाद से लेके जब प्राइवेट चैनल्स आए, तो करते करते और फिर हम ड्रामे का जो हम टीवी आया, तो उसने आके पाकिस्तानी ड्रामे को रिवाइव कर दिया। क्रेडिट गोज टू हम टीवी। फिर हम न्यूज़ अब आ गया। अच्छा, करते करते हमने देखा इवॉल्व किया पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है। और उस बीच हमने देखा है कि मुख्तलिफ अदवार से मीडिया गुजरा है। एक दौर था जब जनरल मुशर्रफ का दौर था और उन्होंने खुद ही ये स्टार्ट लिया था, और बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी जनरल मुशर्रफ पे उनके दौर में उसी मीडिया ने किया, लेकिन बहरहाल आज़ादी तो किसी हद तक थी। लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे सुने। फिर आगे अदवार आए, कदहन लगाने की भी कोशिश की गई 2017 में। पैमरा का कोई ऑर्डिनेंस आपको याद होगा, नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर। तो खैर करते करते अब आए PTI की गवर्नमेंट। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शायद पहले वज़ीर आज़म हैं जो, या किसी भी ओहदे पे सदर हो या वज़ीर आज़म हो या कोई भी ओहदा हो, पहले वो हैं लीडर जो कि किसी भी कोई भी उनका इंटरव्यू कर रहा हो तो उसको सवाल नहीं देते कि ये सवाल पूछना है, ये सवाल नहीं पूछना, जो पूछना है पूछो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी, जो तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, उसमें भी ये चीज़ है कि आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी राय पर किसी किस्म की कदहन नहीं लगाई जाएगी, और मीडिया को खुद अपने आप को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर मीडिया ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें, अब आपने इन कंपैरिजन टू इंडिया भी इस चीज़ को देखना है। इंडियन मीडिया देखने के बाद तो हमें अपना मीडिया से लगता है हम सब हाजी बैठे हुए हैं। बिल्कुल खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका के भी कुछ चैनल्स के साथ कंपेयर करना है। आप देख लें, उनका सदर कहा करता था you're lying, मीडिया वालों को कहता था ऑन एयर you're lying, you're liars। सो फेक न्यूज़ जो है ना पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान का मीडिया इवॉल्व किया है। और ओवरऑल अगर देखें, अब गवर्नमेंट के एंगल से देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से भी कोई ये कहा जा रहा हो कि आज प्रोग्राम का टॉपिक ये रखें, आज इस चीज़ पे बात करें, ये बात ना करें, जो मर्जी ये करें।
تو اس سے زیادہ آزادی صحافت ہو نہیں سکتی. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیک نیوز جو ہے اس کو تقویت دیں, وہ معاشرے کے لیے غلط ہے. اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک دیر از نو ریسٹرکشن, اور فیک نیوز پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے, اور اس کا بھی زیادہ بڑا سورس سوشل میڈیا بن رہا ہے. بالکل الیکٹرانک میڈیا تو پک کرتا ہے سوشل میڈیا سے. اور الیکٹرانک میڈیا از اسٹل انڈر ا لاٹ آف ریگولیشنز, سوشل میڈیا ازنٹ. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. So that needs to be regulated, social media. ہمارے ایڈیٹوریل بورڈز تو میرا تو بہت یہی ٹیک ہے اس پہ, اس سے زیادہ آزادی کیا ہونی چاہیے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. اپنے جوانوں کی طرف چلتے ہیں. بہرحال یہ میرا ٹیک ہے, باقی آپ ہاؤس اب اوپن کر دیں. اوپن کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ تمام جو جوانان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور میں ان کی طرف چلا جاتا ہوں. تو اچھا, سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پاکستانی میڈیا پر, خاص طور پر ہم نیوز میڈیا کی بات کر رہے ہیں, نیوز میڈیا پر کیا چیز ایسی ہے جو کہ صحیح لگتی ہے چلتے ہوئے, اچھی لگتی ہے, اعتبار ہے, بری لگتی ہے؟ ہاں اعتبار ہے بھائی. جی یہ ہے. اچھا کتنے لوگوں کا اعتبار ہے, وہ ہاتھ کھڑا کر دیں ذرا. 1 2 3 4 50-50 اعتبار ہے, 50-50 کا اعتبار نہیں ہے پاکستانی میڈیا پر. اچھا تو ذرا بتائیں کیا چیز آپ کو پاکستانی میڈیا پر صحیح نہیں لگتی ہے, نیوز میڈیا پر؟ دیکھیے پاکستانی میڈیا کے اوپر چونکہ فیصل جائز صاحب بھی بیٹھے, پاکستان تحریک انصاف کی جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو یوتھ کی بات ہو رہی تھی, اور پاکستان کا 60 to 65% جو یوتھ ہے وہ یوتھ ہے جو 30 to 38 ایئرس کے ایج میں فریم میں لائے کرتے ہیں. تو ابھی یوتھ کے جو مسائل ہے یا اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہے میڈیا کبھی نہیں لیتا, میڈیا ٹائم نہیں دیتا اس کو. اور میں آج یہ ہم شوقوں میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بھی ٹائم دیا, یوتھ کو بھی ٹائم دیا. اور اسی چیز پہ میں ایک تو میڈیا سے میرا یہ شکوہ بھی ہے, گلہ بھی ہے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ یوتھ آن میڈیا, ان کے ایشوز کو وہ ٹیک نہیں کرتے, انسٹیڈ پولیٹکس کو وہ جس طرح ہائی لائٹ کرتے وہ یوتھ اور اسٹوڈنٹ ایشوز کو نہیں کرتے. اچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے یہ بھی بتا دیجیے. میرا نام وزیر خان ہے, نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان سے میرا تعلق ہے. یونیورسٹی بتائیے گا کہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بتائیے گا, ورنہ تو یہ سب نیشنل یوتھ بولنا شروع ہو جائیں گے نا. میں MBA کر رہا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, اوکے. تو یہ یوتھ کو اور جوانوں کو آپ لوگ میڈیا کی طرف لانے کے لیے کچھ کریں, کچھ میڈیا والوں کو کہیں کہ بھائی یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. ہاں یہ میں تو اپنا آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا ان کے. ہم اگر شام کو 7 بجے پولیٹیکل ٹاک شو شروع ہوتے ہیں, رات 11-12 بجے تک چلتے ہیں, اس میں یوتھ کے بہت کم ہے, ہوا ہی نہیں, بلکہ اس میں یہ رانا ثناءاللہ نے کیا کیا اور فلانے, یعنی کہ اس میں یوتھ جو ہے نا اس کی بات نہیں ہوتی. جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ, اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, باہر ممالک میں یہ ضرور ہے جب یوتھ اکٹھی ہوتی ہے یا میڈیا پہ بھی, تو گیجٹری کی بات ہو رہی ہے, سائنس کی بات ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اس قسم کے پروگرامز, اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو وہ ایسے ٹائم پہ ہوتے ہیں جب یوتھ گھر پہ نہیں ہوتے. یوتھ کس ٹائم پر گھر پہ ہوتی ہے بھائی, یہ بتا دیں. سر اس میں آپ سے بھی ایک کویشچن ہے, چونکہ میرا خود بھی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تحریک انصاف سے ہے, تو 2018 کے الیکشن میں ہم نے بہت ایفرٹس کی تھی, بہت جدوجہد کی تھی. اس کے پیچھے جو ایجنڈا تھا وہ یوتھ کا تھا کہ تحریک انصاف یوتھ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے بعد جب کرونا آیا, یونیورسٹیز بند ہو گئی, تو ہم احتجاج پر آ گئے. HEC کے سامنے ہم نے احتجاج کیا, بہت اور جگہوں پر ہم نے احتجاج کہ, لیکن اسی ٹائم ہم ایک ہی امید تھی کہ تحریک انصاف کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آئیں گے, ہمارا کوئی پوچھے گا, ہمیں کوئی ریفارمز لے کر آئیں گے آن لائن ایجوکیشن کے تھرو, بٹ ہم مایوس ہو گئے. اچھا شفقت محمود صاحب کا ویسے یہ گلہ کر رہے ہیں, لیکن آپ جواب دیتے. لیکن صحیح ہے, بات یہ ہے کہ ان کا گلہ جو ہے بالکل جائز ہے, اور جو ایجوکیشن کے اوپر, آن لائن ایجوکیشن پہ تو فوری کام کیا گیا, ایک ٹیلی ویژن چینل بھی لانچ کیا گیا, اور فوری طور پہ ٹیلی ویژن چینل لانچ کیا گیا. کرونا کے دن دیکھیں, کرونا ایک نئی چیز تھی, تو پہلے سے اس کی تیاری بھی مشکل تھی, اور دنیا پوری میں یہ ایشو ہوا, کیونکہ کرونا پہلے زندگی میں کبھی آیا نہیں ہے, تو سمجھ نہیں تھی اس کی کسی کو. تو آہستہ آہستہ پھر اسٹڈی بھی نہیں تھی, ریسرچ بھی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پہلے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے, تو آہستہ آہستہ جو دنیا کی بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ایوالو کرتی رہی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں کہ کرونا والی سچویشن تھوڑی ایسی تھی, ہم نے جو پالیسیز لیکن ادروائز آپ کا پوائنٹ تو ٹھیک ہے. کامیاب جوان ایک ہے
جی آپ کا نام؟ جی آئی ایم محمد بلال بن طالب اینڈ آئی ایم فرام کوٹا. میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ڈفرینٹ چینلس کے اوپر، لیکن سلیوشنس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ہر دفعہ ہر پروگرام یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا کر دیا، وہ کیا کرنے والا ہے. سلیوشنس کے اوپر بات کریں آپ، جو ہے وہ کوئی ویز بتائیں ہم سب کو، ہم عوام کو، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ موٹیویشن لیں کہ واقعی ہمارے ملک میں کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کر رہی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیں، ڈفرینٹ لائک اچھے پروگرامز رکھیں جس میں یوتھ کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. ٹیکنالوجی یہ تو میڈیا کے لیے گائیڈ لائن ہوگی. فیصل صاحب سے کیا سوال ہے؟ ہاں جواب ان کا فیصل صاحب سے اس میں جو مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آیا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ریٹنگ بیسڈ زیادہ چلتا ہے، تو اس پہ اس قسم کی پروگریسو ڈیبیٹ جو عوام کی زیادہ نالج کی ہو وہ کیسے دیکھیں. ایک تو ہم نیوز نے جس قسم کی پروگرامنگ شروع کی ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامنگ ہے، اور ہم نیوز کو ابھی ہم بھی بیٹھے تو ایک ایسا ہی پروگرام ہو رہا ہے نا، ایک بڑی اچھی اس قسم کے اور بھی آپ کے پروگرامز ہیں، بلکہ آپ دونوں کا پروگرام تو ہے ہی ایک ٹپیکل پولیٹیکل شو نہیں ہے. آپ دونوں کا پروگرام ہے، مکس ہے، انفارمیشن ہے، سائنس کی بھی بات ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی بات ہوتی ہے. ایسے پروگرام زیادہ ہونے چاہیے. لیکن جو شام کے پرائم ٹائم ٹاک شوز ہیں انفارچونیٹلی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ ریٹنگ کی گیم ہے، اور وہ اب تو یہ پورا سسٹم ہی چینج کرنا چاہیے. اس ریٹنگ کے میکینزم کو بھی شاید تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، یہ میٹروپولیٹنز جو ہیں وہیں پہ ہے نا، یہ تو پیپلز میٹر اور یہ سارا، یہ تو پھر باہر آپ کے سببز اور باقی جگہ جو ہیں وہاں پر تو نہیں ہے. بالکل. پہلے ایک ڈائری سسٹم ہوتا تھا لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس سے ہی نکلیں کہ ریٹنگ ہے، کیونکہ ایڈورٹائزر دیکھتا ہے نا ریٹنگ کو. ایڈورٹائزر دیکھتا ہے کہ جی آر پیز کتنے ملیں گے، تو گراس ریٹنگ پوائنٹس، تو اس کو اب سسٹم کو چینج کر دینا چاہیے. صحیح. اور یہ اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ کام کرنا پڑے گا. آئی تھنک ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باقی لوگوں کے بھی سوالات لیں گے، اور پھر کچھ سوشل میڈیا کی بھی بات کریں گے کہ سوشل میڈیا آپ کے دور حکومت میں کتنا مزید آزاد ہو سکتا ہے، یا اس پر آپ پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں، ہمارے ساتھ فیصل جاوید بھی موجود ہیں جو خود بھی ایک نوجوان ہیں. دل سے الحمدللہ، ماشاءاللہ. دل سے اس نے کویسچن کر دیا آپ کی اویس نے، آپ کی ایج، لیکن انہوں نے کہا دل سے. تو ناظرین زومانی جملہ ہے نہیں، لیکن سوالات کی طرف سے میڈیا بڑی زومانی باتیں کرتا ہے. جی میرا کویسچن یہ کہ گورنمنٹ جو ہے یوتھ کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کیا کیا سٹیپس لے رہی ہے آج کل؟ جی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگ جائے گی. کوئی اگر فیس بک پر کوئی پوسٹ کرے گا تو پکڑا جائے گا، کوئی یوٹیوب پہ چینل چلائے گا تو پکڑا جائے گا. میں ایکسپینڈ کروں گا آپ کے سوال کو. اٹس ناٹ اونلی سوشل میڈیا، اٹ از ڈیجیٹل اور آئی ٹی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور فیوچر ہے ہی آئی ٹی کا. پریزنٹ بھی آئی ٹی کا ہی ہے. بالکل. اور اس کے اوپر بڑے اقدامات کر رہی ہے یہ گورنمنٹ. ایک تو ہماری جو آپ جیسے جو ٹیلنٹڈ جو ہیں، جو جوانوں کی آرمی پوری، ان کی جو انہوں نے جو ہیلپ کیا ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ اوپر گئی ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں برینز تو زبردست ہیں، اور ایسی چیز. اب اسٹارٹ اپس ہمارے جو ہیں وہ بڑے زبردست دنیا پوری میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. ہمارے اس پہ اے آئی کے اوپر کافی، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، ڈیٹا کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر بڑی زبردست کام ہو رہے ہیں. اور اب ہم نے مزید اس کو آگے لے کے، میں ایز اے ہول ڈیجیٹل کی بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا از جسٹ اے پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا، اس میں کہتے ہیں جو ٹک ٹاک بند ہو گیا وہ کھول، اٹ از بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھ کے کرنا چاہیے. اور وہ جو اوور آل ایک جو پالیسی ہے آئی ٹی کی وہ ہماری شاندار ہے، اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. ہم ای کامرس میں پاکستان کافی زیادہ آگے جا رہا ہے. آئے دن آپ سنتے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ ایٹماسفیئر ہے. اور پھر آج ہی ابھی میں جب جاؤں گا تو ایک بل پاس ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے اس کا ہی اسپیشل جو ہماری ٹیکنالوجیکل زونز ہیں، ایس ٹی زیز جو ہیں، وہ ہاشمی جو عامر ہاشمی ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی تیزی آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیشل ٹیکنالوجیکل زونز جو ہیں، جس طرح آپ دیکھیں
سلیکون ویلی بالکل, اور وہ تو اس قسم کے پاکستان میں IT ہبس بنائے جائیں تاکہ یوتھ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کولیبریشن میں. دیکھو پرائیویٹ سیکٹر کافی بیچ میں آ رہا ہے, لیکن پارٹنرشپ ہے. یہ جو آپ وزٹ بھی کیا ہوگا, بلکہ وہاں جا کے ہم ایک پروگرام بھی کر سکتے ہیں جو کہ انکوبیشن سینٹر ہے یہاں پر NIC والا, وہاں پر میں کئی دفعہ جاتا رہتا ہوں. وہاں اگر آپ اور بھی شہروں میں, لیکن میں ادھر کی بات کر رہا ہوں, تو اس قسم کے مزید سینٹرز جو ہیں پارٹنرشپ وتھ پرائیویٹ سیکٹر وہ بنائے جائیں. تو IT یس یو رائٹ کہ یوتھ ہی تو IT ہے. آپ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر فریڈم آف ایکسپریشن پر کوئی پابندی ہے؟ PMDA بل کے مطابق وہ تو ہے ہی نہیں نا سامنے, اس پہ تو کیا بات کروں. اس پہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس پہ دیکھیں عمران خان صاحب کسی قسم کی قدغن نہیں لگا رہے کسی چیز پر بھی, صحیح ہے. اور جو اتھارٹی بنا رہے ہیں اس میں وہ مرج کر رہے ہیں نا چیزوں کو, ان کے آبجیکٹیوز تو بڑے زبردست ہیں. کیا وہ آبجیکٹیو جو مرجر کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک ڈیبیٹ والی چیز ہے. تو وہ بھی اس میں ابھی تک تو کوئی کام. لیکن اوور آل آپ لوگوں کے کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے کہ کیا فریڈم آف اسپیچ سوشل میڈیا پر ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ کس حد تک, ہاں یہ اچھی بات کی ہے. دیکھیں ابھی فریڈم آف اسپیچ کیا ہے, ابھی تو گالیاں اور کسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ. اب یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. اور پھر فیک نیوز جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم تک کوئی فاسق خبر لے کر آئے اچھی طرح سے تصدیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ تم نے کسی کو ایزا پہنچایا ہے. بالکل. تو فیک نیوز ہر وقت مرضی سے کنٹرول میں, بڑے بڑے آرٹسٹ کی ڈیتھ کی خبریں چلا دیتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں, اور اس سے ملک کو ابھی اب انڈیا نے کیا کیا پاکستان کے خلاف, وہ تو سرینا ہوٹل کی 5ویں فلور بھی بنا دی انہوں نے. ڈس انفو لیب میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور فیک نیوز سے جو کر رہے ہیں, یہ اب جنگیں جو ہیں وہ بیانیے کی جنگ ہے. تو سوشل میڈیا کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ سکتے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہمارا کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا آزاد تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا, اس کے اوپر ریگولیشن ہونی چاہیے. کے اوپر تو ضروری ہے کیونکہ ہمارا فیس بک یا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یا یوٹیوب ہے یہ فیک نیوز سے بھرا ہوا ہے. اس کے اوپر تو لازمی ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو فیک نیوز ہیں ان کے اوپر جیسے کہ ہمارے کوئی بھی ایسے ٹک ٹاک ہے یا اس طرح کا کوئی بھی آتا ہے اس کو بین بالکل اگر کر دیا جاتا ہے, لیکن اس میں جو پازیٹیو ہے ان چیزوں کو آگے لانا چاہیے. جو نیگیٹو چیز جو بھی سامنے آتی ہے صرف اس کے اوپر بین لگنا چاہیے. تو طریقہ کار ویسے کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہے؟ اگر کوئی گالی دیتا ہے کسی کے بارے میں یا کہہ دیتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ تو ایسا ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی ہے, تو جس نے ایسی پوسٹ ڈالی ہے بغیر تصدیق کے, بغیر ثبوتوں کے, اس کے ساتھ ویسے ہونا کیا چاہیے؟ اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں, جرمانہ ہو, کیا جانا چاہیے؟ اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جانا چاہیے تاکہ دوسرا بنا لے گا اکاؤنٹ, کوئی بھی تیسرا بنا لے گا اکاؤنٹ. اکاؤنٹ میں کیا یہ ہے جب دیکھیں گے کہ ہم کوئی بھی فور ایگزامپل میں اگر پوسٹ کرتا ہوں کوئی بھی نیگیٹو پوسٹ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے پوسٹ کرنی ہے تو فوراً بین ہو جائے گی, میری آئی ڈی بین ہو جائے گی. پھر جب بھی میں آئی ڈی بناؤں گا میری بین ہو جائے گی. ڈر ہوگا آپ کی طرف آتے ہیں, ڈر ہوگا ایک. صحیح ایسے ایک ڈر تھا کہ جس طرح آپ کوئی غلط کانٹینٹ ہے اس کو بند کر دیں, آپ پوری چیز ہی بند نہ کر دیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, اور میں نے 1-2 آرٹیکلس پڑھے ہیں جس میں وہ بندی بتا رہی تھی کہ میں اس سے اپنا گھر چلاتی ہوں. اگر آپ وہ پوری چیز ہی بند کر دیں گے تو وہ کس طرح سروائیو کرے گی؟ یہ پورا ٹک ٹاک بند کر دینا یا پورا یوٹیوب بند کر دینا, یا اگر کوئی کتاب ایسی چھپ گئی ہے جو بری ہے تو کاغذ کی فیکٹریاں بند کر دینا, یہ اس پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ابھی اس جگہ پہ پاکستان پہنچ گیا ہے. ہمارا جو ایک آئی ٹی کے اندر جو پوری ایک چیز اویلیبل ہے اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ ہم کچھ اکاؤنٹس بند کر سکیں یا پورا دروازہ بند کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے مسئلہ ہے اس میں کچھ, اس لیے وہ پورا بند کر دیتے ہیں. لیکن مجھے کیپیبلٹی نہیں, ہاں کیپیبلٹی شاید نہیں ہے کہ انڈیویجول اکاؤنٹس کو اس طرح سے بند کیا جائے. کسی ایک سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم غلط کنٹینٹ کی بات کریں تو وہ تو ہر میڈیا پر اویلیبل ہے, وہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا, فیس بک پر بھی ہوگا. میں تو آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں اس چیز میں, نیک ویڈیو پر بھی ہوگا, ہر جگہ ہوگا. وہ تو پوری مارکیٹ بند کر دینے سے بہتر ہے ایک وہ دکان بند کریں بالکل جدھر غلط سامان بک رہا ہے. تو بس اس پہ تھوڑا چیک کرنا ہوگا. مجھے لاسٹ ٹائم مجھے جو بتایا تھا ایکسپرٹس نے, انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ ایشو ہے جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ بند کرنی پڑ رہی ہے. اوکے, تو یہ چیک کرنے کا ضرورت کی بات ہے. جی آپ کی طرف. سر میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے اور وہ جو رائے دینا چاہے وہ دیتا ہے, اور میڈیا کا ایک رول بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی اظہار رائے دوسروں تک پہنچائے. تو جیسے ہوتا ہے کہ
عمران خان صاحب نے جو اپنا دھرنا دیا اس میں انہیں میڈیا کی کوریج فل دی جاتی تھی, اور جتنے دن دھرنا رہا وہاں تک میڈیا کی گاڑی کے DSNGs وہاں پر کھڑی رہتی تھی. لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی اگر دھرنے کی بات ہے یا کوئی چھوٹا سا ڈی چوک میں بھی دھرنا آتا ہے یا کہیں پہ بھی کسی قسم کا بھی دھرنا آتا ہے اس کو کوریج نہیں دی جاتی, اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتا. اور اگر فیس بک, سوشل میڈیا کہیں پہ بھی اس بارے میں کہیں اپلوڈ کیا جاتا ہے اس اکاؤنٹ کو واقعی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے وارننگ آتی ہے اور اس کے بعد وہ پکا بند ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ؟ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا یہ؟ ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ نے بات کی دھرنے کی کوریج کی, اتنا بڑا دھرنا کریں تو کوریج ملے گی, لیکن وہ جو دھرنا تھا اس کو بھی مجھے تو پتا ہے, میں میڈیا مینیج کرتا تھا PTI کا, سوائے 1-2 چینلز کے سب نے دکھانا چھوڑ دیا تھا دھرنا ہمارا. ہاں وہ DSNGs تو کھڑی ہوتی تھی, وہ تو آپ آتے تھے ذرا ہمارے دھرنے کو انجوائے کرتے تھے, لیکن وہ لائیو نہیں دکھاتے نہیں ہوتے تھے. اور PTV تو ظاہر ہے دکھائے گا ہی نہیں, وہ تو سرکار کا چینل تھا. لیکن جو باقی چینلز ہیں انہوں نے بہت کم کر دی ہوئی تھی کوریج. پھر ہم لاکھوں پر مشتمل جلسے کرنے لگ گئے, جو جلسے بیچ میں کیے وہ پھر دکھانے شروع کیے, پھر کوریج واپس آئی. تو اس کے لیکن آپ کی جو دوسری بات ہے کہ جو یہاں پہ اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری منسٹرز ان کو انگیج کر لیتے ہیں, ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں, ایشو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کچھ پروٹیسٹ ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ پروٹیسٹ ہیں جو کہ جائز پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. میڈیا کوریج جو ہے اس پر پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ چاہیے, PTV کو, پرائیویٹ چینلز کا تو اپنا ایک سسٹم ہے نا, وہ تو دکھا بھی دیتے ہیں. PTV کو چاہیے کہ وہ ان کے عوام کی آواز کو پہنچائے. علی محمد خان جو ہے ان کو کریڈٹ دوں گا میں, اور پرویز خٹک صاحب کو بھی. ان لوگوں نے, ان کی کمیٹی بنی تھی, جتنے یہ پروٹیسٹ وغیرہ تھے وہ ان کو انگیج کر لیتے ہیں, ان کے ایشوز سن لیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عدالتوں میں ہوتی ہیں, گورنمنٹ نہیں کر سکتی, پھر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. دیکھیں کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلے آئے ہوئے ہیں, سرکار کیا کرے, لیکن سرکار نے پھر بھی ایک راستہ نکالا ہے جو لیٹسٹ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا. آگے چلتے ہیں. صحیح ہے جی, اگلا سوال. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ نام اور تعارف. سر یہ میرا نام محمد فرقان نذیر ہے اور میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ PMDA کا آرڈیننس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تو انڈین میڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے. لائک ان کا ایک یہ ویب چینل ہے, وہ تقریباً یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو انہوں نے یہ اس کو ٹائٹل دیا کہ یہ مارشل لا ہے ایک میڈیا کے لیے جو پاکستانی گورنمنٹ یہ امپوز کر رہی ہے. اور ٹوٹلی انہوں نے 5 پوائنٹس اس میں بتائے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں, اگر آپ نے کسی یہ ادارے کے خلاف بات کی تو آپ کو 2 سال قید ہوگی اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ, اور کچھ اس طرح کی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اور جیسے کہ ہمارے کچھ یہ جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا میڈیا انڈر کنٹرول ہے. لائک ہمیں واٹس ایپ کال اور میسج پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو آنے دینا ہے شو میں اور اس بندے کو نہیں آنے دینا. تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلے ہے وہ انڈیا والا, وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ فیک نیوز کے چیمپئنز ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. ایسا کوئی قید وید کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا کوئی PMDA کا ڈرافٹ ہی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. وہ ایک پریزنٹیشن لی انہوں نے سب سے, اور جو بھی ہوگا سب کی فیڈ بیک اس میں وہ شامل کریں گے. منسٹری از ڈوئنگ دیٹ. انڈیا کا تو کام ہی یہی ہے. میں نے اس پہ ہم نے پوری بریفنگ لی, ہم نے کہا اچھا ہے آبجیکٹیوز میٹ کریں, اس میں کچھ قانون تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا فیک نیوز کے اوپر لائبل لاس کو تگڑا کرنے کی ضروری ہے. بالکل. تو بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. PMDA پہ کوئی ڈرافٹ جب آئے گا پھر ہم نشست کریں گے. ابھی اس پہ کوئی چیز ہی نہیں ہمارے سامنے. ایک پریزنٹیشن تھی, اس پہ ہم نے فیڈ بیک دے دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ایک ضمنی بات بھی میں پوچھوں. جی اسی PMD والے میں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی YouTube چینل بناتا ہے تو اب اس کو بھی لائسنس لینا پڑے گا, یا اس کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی جو ریگولیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی, یہ بھی بہت ہی قبل از وقت بات ہے. ٹھیک ہے کہ یہ تو بڑی ٹیکنیکل بات ہے, لائسنس لینا پڑے گا یا نہیں, یہ قبل از وقت بات ہے. وہ سب قیاس آرائیاں ہیں ابھی. ہاں ابھی ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ ورڈ آپ نے یوز کیا, قیاس آرائیاں ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. There's nothing happening. دیکھیں جب ہوتا ہے تو لیگلی ایک چیز کا ڈرافٹ بنتا ہے, وہ ابھی تک کوئی چیز ہے نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, یقین کریں ہماری گورنمنٹ سے کبھی بھی اس قسم کی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کال کر کے کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اگر جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. دس از ناٹ پالیسی آف PTI. ایک چیز ہوتی تھی MQM کے زمانے میں بھی, اور MQM کا جب میڈیا بہت تگڑا ہوتا تھا, وہ اپنے اسپوکس پرسنس کو کنٹرول کرتے تھے, اور وہ اچھا سسٹم آرگنائز طریقے سے کرتے تھے تاکہ ان کی پارٹی ریپرزنٹیشن بہتر ہو ٹاک شوز پہ. وہ کہتے تھے کہ کون گیسٹ بیٹھا ہوا ہے,
اب اگر رانا ثناءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی ہماری جو سینیٹر تھیں خوش بخش شجاعت صاحبہ کتنی شائستہ گفتگو کرتی ہیں, اب وہ ان کا رانا ثناءاللہ کے ساتھ اگر وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ جائیں تو میچ نہیں بنتا نا. اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ شروع کیا تھا کہ بھائی آپ کے پینل پہ کون سے گیسٹ ہیں, فیاض الحسن چوہان کو بھیجنا ہے یا پھر ملیکہ بخاری کو بھیجنا ہے. تو یہ ضرور چیز جو ہے وہ ہوتا ہے, باقی ہماری طرف سے تو کوئی ایسا سچ ہے نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی کہ ہم جو ہے وہ یہ پش نہیں کرتے کسی کو کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہم پش نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, اب سیگمنٹ کا آخری حصہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس میں ہم کامنٹس لیں گے نوجوانوں سے. بتائیے جی, آپ لوگوں کا جب پاکستان کے ٹی وی چینلز آپ آن کرتے ہیں یا لگاتے ہیں, کوئی بھی ٹی وی چینل چاہے نیوز کا ہو یا انٹرٹینمنٹ کا ہو, جو کنسرن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ کون سی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, چینلز کی طرف سے, اونرز کی طرف سے یا صحافیوں کی طرف سے کوئی چیز ایسی کی جا رہی ہو جو آپ کے خیال میں ملک کے لیے یا ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کو کیا لگتی ہے, یا قوم کے لیے؟ جی دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم ٹی وی جو ہے وہ آن کریں تو ہمیں پازیٹیو چیزیں نظر آئیں اور ہمیں ریلیکسیشن ہو, ہمیں ملک کا پتہ لگے کہ ہمارا ملک کتنا اچھا جو ہے آگے جا رہا ہے. ہم سب باتیں وہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا پیچھے ہے, ہمارے ملک میں کیا چیز غلط ہو رہی ہے. ہم کیوں نہ تھوڑی دیر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹس جو ہے وہ دکھائیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ پاور ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی, تو یہ ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے عوام کے اوپر, اور عوام بھی جو ہے وہ میڈیا سے نیگیٹو باتیں سن کر پھر وہ بھی نیگیٹو ان کا مائنڈ سیٹ بالکل صحیح, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور کون اس پر کامنٹ؟ جی اچھا, میں یہ کہوں گی کہ آج کل ہم جیسے ٹی وی آن کر لیں, کوئی بھی چینل ہو جائے, تو ایک طرح کے ٹپیکل طرح کے ڈرامے لگ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کا, لائک ہم کسی کو بھی چینل کھولیں نا, ڈرامہ ایک ہی طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے یوتھ کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کی سٹوریز, اس طرح کا کنٹینٹ ڈالنا چاہیے جیسے ہم لوگ جو گھر میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے اندر ڈال سکیں کہ ہاں اس طرح بھی ہوا ہے, اس طرح بھی یوتھ آگے بڑھ سکتی ہے. مطلب ڈراموں میں کیونکہ انٹرٹینمنٹ زیادہ دیکھا جاتا ہے, جو گھر میں بچے بیٹھے, کیونکہ آج کل کووڈ کی وجہ سے سب کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, پڑھتے وقت بھی ٹی وی آن ہوتا ہے, تو وہ پھر جو وہی والی بات جو انہوں نے کہی, ساس بہو ٹپیکل جو سوچیں والے ڈرامے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ذرا روک دیا جائے اور یوتھ کے لیے جو ڈرامے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ ایک کہانی سٹوری ملے تاکہ یوتھ آگے سے آگے بڑھ سکے. صحیح, ٹھیک ہے. مزید اور کوئی کامنٹ؟ جی, میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں میڈیا کے منفی پہلو ہیں تو وہاں میڈیا کے مثبت پہلو بھی ہیں. میڈیا کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ جو قومی ایجنڈا, جو ہمارے قومی ایشوز ہیں ان پر بات چیت کریں. جیسے اب اسٹوڈنٹس کے ایشو ہے, اس وقت ایم کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت اسٹوڈنٹس ڈی چوک پر پی ایم سی کے خلاف گزشتہ کئی روزوں سے امن احتجاج کر رہے ہیں. اس پر دیکھیں میڈیا نے کتنی کوریج کی. چلیں ٹھیک ہے, میڈیا اگر کوریج کر بھی رہے تو اس وقت دیکھیں حکومت کو میڈیا نے کتنا ٹف ٹائم دیا ہے کہ حکومت اس بات کا ہیڈک لے اور حکومت کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے. تو اس کے علاوہ میڈیا کو ٹورزم اور کلچر پر بھی کام کرنا چاہیے. اور جو میڈیا کی نیگیٹو جو چیزیں ہمیں دیکھنے ملتی ہیں, جو بحیثیت یوتھ ہمارے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے, ہمارے جو مائنڈ سیٹ, جو آپ ذہن سازی کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے, جو یہ فیک نیوز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو لیکس ویڈیوز آ رہی ہیں, اور اس کے حوالے سے جو ہم الزام تراشیاں من گھڑت پالیسیاں ہم بنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے پر من گھڑت الزامات لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہمارا روایتی کلچر ہے, اس کو ہمیں میڈیا کو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے جو جامع پالیسی ہو اور جو کہ یوتھ کے لیے آگے آنے والے دور میں ایک بہتر ثابت ہو. اچھا, جیسے ہمارا ایک چینل ہے, میں نام نہیں لوں گی, اس کے اوپر ٹک ٹاکرس کو لا کے ڈانس کروانا اور جو گیمز کھیلتے ہیں, میرے خیال میں وہ ہم لوگوں کے لیے امپیکٹفل نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ پلس انفرٹینمنٹ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ریموٹ تو ہے نا, ٹی وی کے ساتھ ریموٹ بھی آتا ہے, بدل لیں تو چینل بدل لیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اب میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ بیٹھ کے دیکھتا ہے, وہ انٹرٹین ہوتا ہے, بدلنے نہیں دیتا وہ پھر. ہاں, وہ بدلنے نہیں دیتا, حالانکہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں نا, مطلب کیا دکھا رہے ہیں. اور میں نے اکثر چینلز پہ دیکھے لا کے ٹک ٹاکرس کو بٹھایا ہوتا ہے, مین فیس بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہیں ٹک ٹاکرز جو ٹیلنٹڈ ہیں اور جو صرف لپسنگ کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو اتنی کوریج مل رہی ہے, اتنا وہ پروموٹ ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو پڑھ رہے ہیں یا میس کمیونیکیشن کی ڈگریز کر رہے ہیں, ان کو چانس ملنا چاہیے. کوئی بھی, ہاں, چاہے اگر میڈیا جو پڑھ رہے ہیں جو مین ہے, تو ان کو بھی آگے آنا چاہیے, نہ کہ صرف ٹک ٹاکرس کو جو کہ
कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देते सिवाय वहाँ चाय में, आप कह रही हैं चाय में है टिकटॉकर्स? हाँ जी, चाय में अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए कम हो गई हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है भाई, कितने कमेंट दोगे? हाँ जी जी। अच्छा, देखिए मीडिया में जो है वो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने डिग्रियां की हुई हैं मैथ कम्युनिकेशन में, लेकिन उस तरह से मीडिया में भी जो है वो सीट्स नहीं हैं, उन्हें बहुत टफ करना पड़ता है इंटर्नशिप लेने के लिए और मीडिया में एज आ जर्नलिस्ट आने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि इस तरह की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें दें जो न्यू डिग्री होल्डर्स हैं, ताकि वो भी मीडिया में आएँ और प्रॉपर जो है वो कर सकें। आपकी अपनी डिग्री किस चीज़ की है? ठीक है, चलो सही है। अच्छा, ओके ठीक है। और फैसल साहब आपकी तरफ जाएंगे, आपका फाइनल कमेंट। इतने टैलेंटेड हमारे सामने बैठे हैं, इनके हवाले करें मीडिया, इनके हवाले कर दें। 70% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र के नौजवान है। यूथ की जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी मीडिया पे, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे। और हमने जो पाकिस्तान के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, जो परसेप्शन एक बार गलत बनी हुई है, उस पे काम करना है। हमने द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाना है, और ये वो हमारी फोर्स है जो दिखा सकती है। कैसे? सोशल मीडिया पर, मीडिया पर ज़्यादा इनकी इश्यूज पे बात हो, इनकी चीज़ों पे बात हो। डिजिटल डिप्लोमेसी का ये कॉन्सेप्ट है, डिजिटल डिप्लोमेसी। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। तो इस तरह से हमारी जो 70-75% आबादी है उसको ये शोर, आजकल सब पॉलिटिकल चल रहा है सारा, ठीक है ना। ये अब देखिए ना, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। इन सब ने कहा हमें नहीं है भाई इससे लेना देना, बात करें ना आईटी पे बात करें, बाकी चीजों पे बात करें, शाम को प्रोग्राम्स में ये यूथ बैठी हो तो आपके जहन साजी, मीडिया का काम है जहन साजी करना। मेरा ख्याल है हमें वो डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उस डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी हो गया है। अदरवाइज ये जो हमारे जो हम जैसे लोग बैठ के टॉक शोज कर रहे होते हैं ना, ये अब खत्म हो रहा है ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन कर लें, रोजाना 5-5 घंटे की बैठक में, और हर चैनल पर। हाँ, और इसकी शुरुआत कर लें कि थोड़ी रिप्रेजेंटेशन यूथ को हल्की हल्की देने से उसको बढ़ा दें। यही मैसेज है मेरा। और ये है कि हमने अपने मुल्क के बारे में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही हैं और जो भी नौजवान हमारे अचीव कर रहे हैं, अब मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी कोई उसकी अचीवमेंट होती है तो वो खबर अखबार में तो इतनी सी आती है, बिल्कुल, और टेलीविजन पर भी कहीं आपको ढूंढनी पड़ती है, 1 मिनट का 1.5 मिनट का बीच में हल्का सा सेकंड्स का, कुछ सेकंड्स का आ जाएगा। लेकिन जो हेडलाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। बिल्कुल, हेडलाइंस में तो कभी कभी जो बकरी चोरी होने का आता है, और वो ये हुआ, अच्छा वहां से गिरा, ये हुआ अपनों में, कराची में ईद करना, ये सारा जो हेडलाइंस बनती हैं चीजें, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं जब करेंगे आप अपने टैलेंट को करेंगे। आप क्यों नहीं पहली खबर ये चलाते कि हमारे मुल्क के नौजवान ने ये अचीव कर लिया, एक्टर ने ये कर लिया, बाकी ने ये कर लिया। बस ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ मीडिया को ही नहीं इल्ज़ाम दूंगा, इसमें ओवरऑल हमारे सिस्टम जो है, जो इन्होंने बात की थी कि रेटिंग का सिस्टम और ये सारी चीज़ें, तो इसमें गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट भी जो है ना अपनी इस माहौल को पैदा करने में कोई ऐसा काम करे कि मीडिया जो है वो अपने आप को वो कर सके। हाँ, इश्तिहार फिर भी आएंगे, हाँ, इश्तिहार फिर भी आएंगे। इश्तिहार जो है, अब आप देखें ये जो ड्रामा है टर्की का अर्तुरुल, इसमें कोई सास बहू का तो चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसमें रिकॉर्ड इश्तिहार आए हैं। हाँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो के लोगों को तो हमें यू नो इस पे इश्तिहार फिर भी आएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल साहब, आपने वक्त निकाला। और आप तमाम नौजवानों का भी बहुत शुक्रिया। गौर से देखें पाकिस्तान को भी, मीडिया को भी, हर चीज़ खुद एनालाइज करें, जिस चीज़ की तरफ दिल माइल हो जाए। अल्लाह ताला ने दिल में एक चीज़ रखी है कि वो जो भी अच्छा इंसान होगा, माँ बाप की तरबियत उसको अच्छी मिली होगी, वो अच्छी चीज़ की तरफ माइल हो जाएगा, बुरी चीज़ से खुद ही बच जाएगा। तो तरबियत का असर होता है, अच्छी चीज़ें देखें। मीडिया अच्छा, जहाँ पर चीज़ें कोई ख़राब हैं, हमारे पेजेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, हर प्रोग्राम का पेज है, हर सहाफ़ी का पेज है, उधर जाके अच्छी तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में, गालिब गलोच के बगैर लिख दें कि भाई ये चीज़ आपने कही थी, हमें पसंद नहीं आई, ये चीज़ आपने नहीं की थी, ये कर लें, तो ये चीज़ हम देख लेंगे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं कराची की जानिब, और मरहूम उमर शरीफ साहब की जस्तिखाकी जो है वो उनके घर मुंतकिल कर दी गई है कराची में। जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की ताज़ा सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ।
جی وعلیکم السلام شفا. بہت شکریہ عاطف, آپ نے وقت نکالا. جی کیا بتا سکتے ہیں عمر شریف صاحب کا جسد خاکی ان کے گھر منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے؟ شفا آج کراچی والے اداس ہیں اور کراچی جو ہے وہ آج غمگین ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ لیجنڈ اداکار کامیڈین عمر شریف کا انتقال ہے. اور آج جو ہے وہ عمر شریف کے جو میت ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے عیدی سرد خانے سے گلشن اقبال KDA چورنگی کے پاس جو ان کا گھر ہے وہاں پر منتقل کر دی گئی ہے, اور اب یہاں سے جو میت ہے وہ عمر شریف گراؤنڈ جو کہ ضیاء الدین ہسپتال کلفٹن کے پاس واقع ہے وہاں پر منتقل کی جائے گی. بعد نماز ظہر وہاں پر نماز جنازہ ہے, اور اس کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی. شہر کے مختلف علاقوں سے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. میت جو ہے وہ رہائش گاہ کے اندر موجود ہے, اور یہاں پر جو عزیز و اقارب ہیں, جو ان کے قریبی ساتھی فنکار ہیں, وہ ایک آخری دیدار کر رہے ہیں, اور اس آخری دیدار کے اختتام پر یہ میت یہاں سے عمر شریف گراؤنڈ منتقل کی جائے گی. کراچی پہنچی تھی ان کی یہ میت جرمنی سے, اور استنبول کی جو فلائٹ تھی صبح 4 بجے وہ کراچی پہنچی ہے, اور اس کے بعد کارگو ٹرمینل سے عیدی سرد خانے منتقل کیا گیا تھا. جو یہاں پر ساتھی فنکار پہنچے ہیں وہ خاصے غمگین ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر شریف کا انتقال جو ہے وہ ان کے لیے ایک صدمے کی سی کیفیت ہے. 3-4 دن گزر چکے ہیں اس خبر کو, لیکن اس کے باوجود ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اب عمر شریف ان کے درمیان نہیں رہے. ایک اچھے ساتھی تھے, ایک اچھے انسان تھے, ایک بہترین اداکار تھے, اور وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں, یہاں پر ان کو عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کے. صحیح. عاطف صاحب یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ اس وقت وہاں پر کون کون سے ایسی پرسنالٹیز ہیں جو کہ پہنچی ہوئی ہیں؟ اچھا دیکھیں اویس, ابھی یہاں پر ان کے عزیز و اقارب رہائش گاہ پر, اور جو ان کے اسٹیج کے قریبی ساتھی تھے وہ یہاں پر موجود ہیں. شکیل صدیقی ہیں, بہروز ازواری ہیں, یہ ان کے جو اسٹیج کے قریبی جو لوگ تھے وہ یہاں پر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سلومی اور نعیمہ گرج کو بھی یہاں پر دیکھا. یہ وہ اداکار تھے جنہوں نے ایک عرصے تک عمر شریف کے ساتھ کامیڈی شوز کیے, بکرا قسطوں پر, بڈھا گھر پہ ہے, اور اس طرح کے لاداداد وہ سٹیج ڈرامے جو کہ عمر شریف کی پہچان بنے, ان میں عمر شریف کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا. وہ تمام اداکار یہاں گھر پہ موجود ہیں. جب نماز جنازہ شروع ہوگا تو بتایا جاتا ہے کہ گورنر سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ اور جو دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. عمر شریف گراؤنڈ میں یہ نماز جنازہ ہے, بعد نماز ظہر, اور اس کے بعد عصر سے پہلے تدفین کر دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. عاطف حسین ناظرین ہمیں بتا رہے تھے یہ وہاں کے عمر شریف صاحب کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں. ان کا جسد خاکی آج ان کے گھر منتقل کر دیا گیا ہے, اور ہماری دعائیں ہیں کہ اس عظیم لیجنڈری کامیڈین کو, اسٹینڈ اپ کامیڈین جس نے کہ ایک بدل ہی دی تاریخ پاکستان کی کامیڈی کے سین کی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آلو لے لو, پیاز لے لو, آلو لے لو, آلو پیاز, آلو پیاز, آلو پیاز, آلو پیاز. میرے پیارے دوست اشر, یار یہ تم کیا کام کر رہے ہو دوست؟ یار رضوان, یہ سبزی بیچنا کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. تو یار ایسی کیا ضرورت پڑی کہ تم سبزی بیچ رہے ہو؟ مطلب پڑھے لکھے نوجوان ہو تم یار. ہاں پڑھا لکھا تو میں ہوں, لیکن تمہیں پتہ ہے یار ملک میں صورتحال کیا ہے, نوکریاں کن لوگوں کو مل رہی ہیں, کس طرح مل رہی ہیں. اب نوکریاں نہیں ہیں تو مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ناظرین, اشر ٹھیک کہہ رہا ہے. اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی نوجوان سے ملائیں گے جس کا نام ہے عدنان, اور جو کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, PhD کر رہا ہے, لیکن اس وقت وہ یہی کام کر رہا ہے جو کام اس ٹائم اشر کرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. اور وہ رزق حلال بھی کماتے ہیں, اپنے تعلیمی اخراجات اور گھریلو اخراجات بھی اسی نوکری سے, اسی کمائی سے, اسی ٹھیلے سے پورے کرتے ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس نوجوان سے. چلیے.
جی تو ناظرین ہمارے ساتھ یہ ٹیلنٹڈ نوجوان جس کا نام عدنان ہے وہ موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. عدنان آپ سے مل کے بہت خوشی. سب سے پہلے تو عدنان یہ بتائیے گا ہمارے ہم نیوز کی ناظرین کو کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا, کس عمر سے آپ نے یہ سبزی کی ریڈی لگانا شروع کی, اپنی ایجوکیشن کو خود سے خود آپ نے سپورٹ کرنا شروع کیا؟ میرا یہ سفر تقریباً 2005 کے بعد جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو اس مطلب والد کے صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ سفر شروع, کیونکہ گھر میں بڑا ہونے کے ناطے تمام ذمہ داریاں جو ہے نا مجھے سنبھالنی پڑی. تو اس ٹائم جو میری عمر تھی تقریباً 13 سال ہی لگ بھگ تھی, تو اسی ٹائم یہ سفر شروع ہوا. میں نے یہاں پہ آ کے کسی اسٹال پہ کام شروع کیا اور پھر مختلف وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس گین ہوتا رہا اور مختلف جو جتنے بھی یہاں پہ کام ہے, میں آفس بوائے بھی رہا ہوں, ہوٹل پہ بھی کام کیے ہوئے. اچھا عدنان مجھے بتائیے گا کہ آپ پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں اور کس فیلڈ میں کر رہے ہیں؟ میں پی ایچ ڈی جو ہے نا نمبل یونیورسٹی سے کروں, مینجمنٹ سائنس میں, فائنانس اسپیشلائزیشن میری ہے, اور ایم ایس جو ہے نا میں نے اکاؤنٹنگ فائنانس میں کیوں ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. تو عدنان اس سارے پروسیس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹرگل کے پروسیس میں آپ نے کہا ہو کہ یار میں ہمت ہار گئی ہوں, میری بس ہو گئی ہے؟ نہیں, شکر الحمدللہ, کیونکہ تعلیم کے ساتھ شوق بھی ہے. بہت سے مشکلات آئی ہوئے ہیں, اس مشکلات میں بہت سے مطلب آپ نے جب یہاں پہ میں آیا پہلی بار تو میں کسی کے ساتھ اسی طرح اسٹال پہ کام کر رہا تھا, پھر آہستہ آہستہ میں مختلف کام کیے, یہاں پہ ریڈی بھی چلایا, لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام بھی کیا, اور مختلف سبزی بھی بیچے, آفس بوائے بھی رہا ہوں, ہوٹل پہ بھی کام کیا ہے. لیکن ہمارا تو بس یہی ارادہ ہے, انشاءاللہ یہی کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر بنائیں گے اور انشاءاللہ کسی اچھی انسٹیٹیوٹ میں ایک ریسرچر ہوں گے, ایک لیکچرر لگ جائیں گے یا اسسٹنٹ پروفیسر, انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا ایسا. اچھا تو عدنان ریڈی لگانے کے علاوہ آپ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ بھی دے رہے ہیں؟ جب میں نے ایم کام کیا اس کے بعد میں نے آئی کام کے بچوں کو پڑھایا. پہلے تو اپنے بھائی کو پڑھاتا رہا, وہاں سے بھی ایکسپیرینس, پھر ایک دو اکیڈمی میں پڑھاتا رہا, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوست کے اکیڈمی ہے وہاں پہ ایم کام کے بھی بچے آتے تھے, بی کام کے بھی بچے آتے تھے. جب میں ایم ایس کر رہا تھا تو ان کو بھی پڑھاتا رہا میں. تو عدنان وزیر اعظم عمران خان صاحب اس سوچ اور ویژن کے ساتھ آئے تھے کہ یہ جو نیا پاکستان ہوگا یہ نوجوانوں کا پاکستان ہوگا. تو یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, اس نوجوانوں کے پاکستان میں میرے ساتھ آپ جیسے ایک ایسے نوجوان موجود ہے جو کہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اتنی ڈگریز کے باوجود اب تک اس کو جاب نہیں مل سکی. تو آپ کی حکومت سے کیا درخواست ہوگی؟ تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ مطلب کوئی اچھی سی پوزیشن ہو ایز اے ریسرچر یا کسی یونیورسٹی میں, تو کوئی جاب مل جائے تو بہت اچھی بات ہے میرے لیے. ناظرین یہ ہے عدنان اور یہ ہے ان کی عزم و ہمت کی ایک اعلیٰ مثال جو کہ ملک کے تمام نوجوانوں کے لیے ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. اور عدنان ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹرو موٹیویشن ہے, ایک ٹرو ایگزامپل ہے جو ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتے ہیں, اپنی جاب بھی کرتے ہیں, اپنے تعلیمی اخراجات بھی اسی جاب سے پورے کرتے ہیں. عدنان بالکل ایک ٹرو ایگزامپل ہیں. یہ اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات, ان کے تعلیمی اخراجات اور اپنے بھی تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ اسی ٹھیلے سے اس کے حلال کما کے پورے کر رہے ہیں. عدنان بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ایسے ہی آپ کامیاب ہوں اور ان تمام نوجوانوں کے لیے مثال بنیں جو کہ مایوسی کا شکار ہو کے جو ہے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں. تو ویلکم بیک. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بوڑھے ہوئے بغیر بھی بڑا ہوا جا سکتا ہے, بس دل جوان ہونا چاہیے, حوصلہ جوان رہنا چاہیے. قومی کرکٹر اور ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی کے 76 سالہ والد محمد رفیق صاحب بڑھتی عمر کے باوجود دوڑ کے شوقین ہیں اور انہوں نے بزرگی میں بھی خود کو فٹ رکھا ہوا ہے, بلکہ انتہائی فٹ رکھا ہوا ہے. حال ہی میں انہوں نے شیخوپورہ میں ہونے والی 21 کلومیٹر کی میراتھن دوڑ جیتی ہے, اور کرکٹر اظہر علی صاحب نے ٹویٹر پر اپنے والد کی ریس کی ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا بیٹا ہونے پر فخر ہے. اظہر علی کے والد لمبی ریسز میں شریک ہوتے رہے ہیں, میراتھنز میں شریک ہوتے رہے ہیں, پاکستان میں بھی, دبئی میں بھی. آج اظہر علی صاحب اور ان کے والد محمد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت مبارکباد سب سے پہلے تو یہ میراتھن جیتنے پر. اور پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ رفیق صاحب آپ سے آ رہا ہے کہ اگر آپ جوانی میں کرکٹ کی طرف آتے تو آپ تو اپنے بیٹے سے زیادہ بہتر کرکٹر ہوتے پھر. ہاں یقیناً میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں بھی جوانی میں کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا. لیکن میرے اندر کچھ جو ہے وہ صلاحیتیں نہیں تھی جو اظہر میں موجود ہیں. تو میں ویک پوائنٹ, میرا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھا ان سوئنگ. تو ان سوئنگ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس دور میں, تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے اظہر کے کھیلنے کے بعد, کیونکہ اظہر جب ان سوئنگ کو کھیلتا ہے تو مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسے کھیلی جاتی ہے ان سوئنگ. اس وجہ سے میں رہ گیا تھا,
پھر اس کے بعد میں نے تعلیم کی طرف زور دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اظہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ویسے یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارا دل آپ سے بات کرنے کا نہیں چاہ رہا واقعی, اور ہمارا دل یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے ہی بات کریں, کیونکہ جو ان کی اچیومنٹ ہے اس ایج میں, انہوں نے زبردست میراتھن جیتی ہے. آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ نے ٹویٹر پر تو اپنے جذبات شیئر کیے تھے, بٹ ہاؤ ڈو یو سی یور فادر کہ وہ اتنے زبردست انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے 21 کلومیٹر کی میراتھن جیت کر؟ نہیں بالکل, دیکھیں ہمیشہ کیونکہ والد صاحب کو تو دیکھا ہے 92 سے آئی تھنک رننگ کر رہے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا, تو اس کے علاوہ جب بھی ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ ہوتا ہے ان کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے میراتھن بھاگنے کی, وہ بھاگتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو بہت عرصہ پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا, پھر آہستہ 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 بلڈ اپ کیا, اور کرتے کرتے آئی تھنک 2012 میں دبئی میں میراتھن لگائی, 11 اور 12 میں. تو آئی تھنک بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس ایج میں وہ ہمارے لیے بھی انسپریشن ہے. اور جب بھی میرے پہ بھی ٹف ٹائم آتا ہے تو میں ان کو ہی دیکھتا ہوں, ان سے بات کر لیتا ہوں تو میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ ان سے بات کرنا میرا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ساتھ میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں چیلنجز کو ہینڈل کیا, اور اس میں رننگ کا کردار ان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ رہا ہے. ہمیشہ اپنی جو لائف کے اندر ڈیفیکلٹیز آئی ہیں ان کو انہوں نے, جو فرسٹریشن کو اور سب کو انہوں نے رننگ کے اندر جو ہے وہ کیا, اور اس کی وجہ سے آج تک دیکھ لیں الحمدللہ فٹ بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. تو یہ آپ کا جو سپورٹس کا انٹرسٹ تھا, بہت چیلنجز آتے ہیں لیکن کبھی چہرے پہ ان سے محسوس نہیں ہوا. یہ جو آپ کا سپورٹس کا انٹرسٹ تھا یہ انہی کی طرف سے آیا ہے پھر؟ بالکل, ایک فیملی میں جو سپورٹس کا انٹرسٹ ہمارے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سب بھائیوں کو سپورٹس کرتے دیکھا ہے. اسکول میں سپورٹس کی انہوں نے, اس کے بعد کرکٹ کھیلی ہے, اور کرکٹ سب سے زیادہ انہوں نے پسند کی, اور اس پہ زیادہ انہوں نے پرسو بھی کیا. اسی طرح میں نے جیسے ہوش سنبھالا کرکٹ کو فالو کرتا رہا, کھیلتا رہا. میرے لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی سے انسپائر ہونا پڑے, کیونکہ فیملی میں انسپریشن موجود تھی, گھر میں ہی موجود تھی. یہ بتائیں رفیق صاحب یہ بتائیں کہ اپنے دن کا کتنا حصہ آپ فٹنس کی ایکٹیویٹیز اور سپورٹس کو ڈیڈیکیٹ کرتے رہے ہیں, اور کیسے وہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, کیسے فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں بیٹے آج کل تو جب سے یہ ہاف میراتھن لگی ہے نا شیخو پورے میں, اس وقت سے تو ظاہر ہے ہمیں ریسٹ کرنا پڑتا ہے. آج کل تو ریسٹ میں ہوں, لیکن روٹین میں میرا یہ ہے کہ میں ڈیلی تقریباً ایوریج جو میری ہے ڈیلی رننگ کی وہ راؤنڈ اباؤٹ 10 کلومیٹر ہے ایوریج. تو اس میں ٹریننگ میں کرتا ہوں, ہارڈ ٹریننگ کرتا ہوں, ریگولر کرتا ہوں. جب میں پارک میں جاتا ہوں صبح اگر اٹھ کے, تو میں جا کے اپنا کام پہلے شروع کرتا ہوں, اور دوستوں کے ساتھ باتیں بعد میں کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ پارکوں میں جاتے ہیں یا گراؤنڈوں میں جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے, تو پہلے وہ جو مشن اپنے ذہن میں لے کے جاتے ہیں, ارادہ بنا کے جاتے ہیں, پہلے ان کو چاہیے کہ وہ پورا کریں, اور اس کے بعد پھر بے شک آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں, اسی پہ ڈسکشن کریں, اور پھر آگے بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں. تو آپ لوگ, میں کوشش کروں گا کہ اب اس سے بھی بہتر پرفارم کروں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں. تو آپ لوگ نیٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں دونوں؟ ہیلو, I don't follow. پوچھ رہے کہ نیٹس وغیرہ ساتھ میں کرتے ہیں؟ نیٹ؟ ہاں نہیں, نیٹ ہم اکٹھے نہیں کرتے. لیکن میں یہ کرتا جاؤں کہ میں جب اوبیسلی چھوٹا تھا تو نیٹس پہ لے جانا, گیم کروانا وہ ابو ہی کرتے تھے, اور جو چھوٹی ایج کی ساری جو میری ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے وہ ابو نے کی ہے. اور کافی عرصہ 15-16 سال کی عمر تک ابو مجھے گراؤنڈ میں لے جاتے رہے ہیں, ساتھ نیٹ کرواتے بھی رہے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے فری چھوڑ دیا. اچھا, یہ ورنہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو کرکٹ سے اور کھیلوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو رفیق صاحب یہ آپ کی تھیوری ذرا باقی والدین کو بھی بتائیں کہ اپنے بچوں کو کیسے وہ انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں, ان کو روکیں نہ. ہاں بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ جو ٹیلنٹ بچے کے اپنے اندر ہوتا ہے اس کو ہی ابھارنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص میں یا ہر بچے میں وہ سارے ٹیلنٹس ہیں جو سب میں ہوتے ہیں,
تو اس لیے اپنا اپنا جو ٹیلنٹ ہے کسی بچے کا تو والدین کو چاہیے کہ پہلے ان کو بے شک مختلف گیمیں کھلائیں اور مختلف طریقے سے تعلیم بھی دیں، لیکن جب ان کا ایجوکیشن میں جو انٹرسٹ ہے کسی سبجیکٹ کا تو اسی میں اس کو آگے پروموٹ کریں. اسی طرح گیم میں جس گیم کا ان کا انٹرسٹ ہے اسی گیم میں اس کو پروموٹ کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے جو ہمارے یہاں ٹربلز آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے چھوٹے بچوں کو مس یوز موبائل جو ہے انہوں نے بہت تباہ کیا ہے. اور میں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جو اس وقت مجھے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پروگرام بچوں کی ٹریننگ کے لیے ہے اور وہ بچوں کو ادھر سے موبائل سے چھڑا کر تو ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہیں، صحت مند سرگرمیاں جو ہیں اس طرف ان کو قائل کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ جب میں قائل کر لوں گا ان بچوں کو، شروع بھی کر دیا ہوا ہم نے، کچھ پروگرام کیے بھی ہیں، تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ ارے ضرور بالکل، یہ تو پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ہوگا اور کیا، اور ان کی پروموشن کی طرف ہم دھیان دیں. درست. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو میراتھن تھی اس میں کتنے لوگ شریک تھے، کون کون تھا آپ کے مقابلے پر، ان کی کیا عمریں تھیں؟ ہاں تھوڑی یہ بھی ڈیٹیلز بتائیں ہمارے ناظرین کو. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری جو اپنا ریس تھی یہ ینگسٹر کی تھی. اچھا، اولڈرز کی نہیں تھی. میں اکیلا ہی اولڈ پرسن تھا. ہاں 76 کا میں اکیلا تھا، بلکہ میرا خیال 50 کا بھی کوئی نہیں تھا. تو لہذا وہ بچے ینگ تھے سارے. اور وہاں پرابلم یہ تھی کہ ٹریفک چل رہی تھی. اچھا، ٹریفک نے ہمیں بڑا تنگ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچت بھی ہو گئی، جان بھی بچ گئی اور گول بھی مل گیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو یہ نوجوانوں نے وہاں پہ شور نہیں ڈالا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ تو بےایمانی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کو محمد رفیق صاحب کو کھلا دیا؟ نہیں، یہ میری گڈ لک تھی کہ انتظامیہ اچھی تھی. انتظامیہ میں شریف لوگ تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے سپر جو مین تھا وہاں وہ سب سے شریف تھا. تو لہذا اس نے دیکھا جب اور آنر دیا اور گولڈ میڈل میرے گلے میں ڈالا، اور پھر میں نے بھی اللہ کا شکر کرنا ہی ہے. سپر مین تو آپ تھے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میں آئندہ بھی خدا مجھے صحت دے. بالکل آمین. آپ نے پھر جب گولڈ میڈل پہنا تو پھر اس کے بعد آپ نے بچوں سے جب مخاطب ہوئے تو آپ نے ان کو کچھ کہا کہ بھائی کھایا پیا کرو، ذرا دوڑ لگایا کرو، جان بناؤ؟ یہ میں ریگولر کرتا ہوں، بچوں کو کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. گراؤنڈ میں جاتا ہوں وہاں بھی گائیڈ کرتا ہوں، اور کہیں بھی جب پروگرام ہوتا تو یہ کہتا ہی رہتا ہوں کہ بھائی آپ بھی کریں. یہ بیٹے سلسلہ چلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتائیں اظہر صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کی اور ان کی ریلیشن شپ جو ہے، ایک تو یہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں اور آپ کا کون سا نمبر ہے، اور آپ کی اور والد صاحب کی ریلیشن شپ جو ہے وہ سب سے زیادہ پکی دوستی ہے یا وہ جو فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے وہ کوئی اور ہے؟ نہیں، ہم 5 بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہے ہماری، اور سب سے چھوٹا ہوں اور سب سے لاڈلا بھی ہوں، اور سب بھائیوں کے درمیان بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے سے سب سے زیادہ پیار بھی ہے ان کو. لیکن یہ کہ یہ ایکسپریس کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن اس کی ویلیو پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ ان والدوں ان میں نہیں ہے، یا میں بھی شاید اس طرح بچوں میں نہیں ہوں کہ ہمیشہ ہم ایکسپریس کرتے رہیں اپنا جو ہے وہ پیار. لیکن وہ ہے کہ جب بھی کرتے ہیں اس کی ویلیو پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اسپیشلی والد صاحب کی ویلیو میری زندگی میں بہت زیادہ ہے. ہمیشہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی ایشو ہو، کہیں بڑا ڈیسیجن لینا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز میں ہو جہاں میں پھنسا ہوں ڈیسیجن لینے میں، تو ایک دفعہ جب ان سے بات کر لیتا ہوں تو پھر میرے لیے پھر ڈیسیجن لینا مشکل نہیں رہتا. تسلی ہو جاتی ہے. اسٹارٹ سے ہی انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے جو ہے وہ گراؤنڈ میں لے جانا شروع کیا. تو مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب یہ کچھ کہتے ہیں تو پھر مجھے اگری کر جائیں میرے ڈیسیجن پہ کسی پہ، تو پھر مجھے وہ ڈیسیجن لینا بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر اب یہ اعتماد ہے نا ایک اولاد کو ہونا چاہیے اپنے والدین پر، وہ اس کے لیے اس کی مجھے فکر نہیں رہتی. اچھا یہ پیار کی تو آپ نے بات کی ہے، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا بھی معاملہ بتائیں کہ آپ کو آخری دفعہ ڈانٹ کب پڑی تھی اور کس بات پہ پڑی تھی؟ یہ ہم لکی تھے اس ٹائم پہ، شاید ہمیں مار کی ضرورت پڑی. ڈانٹ کی ہاں ظاہری بات ہے، جہاں پہ ہم غلط کرتے تھے تو
بالکل. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بٹھا کے کافی دیر ڈانٹا ہو. ان کی ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے یا ایک دفعہ ان کی جو تھوڑی سی اینگر محسوس بھی ہو جاتی تھی نا, وہی ہمارے لیے بہت ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہے ان کو احساس دلانا کہ ہم ان سے ناراض ہیں, وہ مشکل ہے. اسکولز میں بھی ان کو اس طریقے سے آئی تھنک اس طریقے سے ان کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ کس طریقے سے والدین کو آپ نے ان کی بات ماننی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے لیے تو ایسے ہی تھا کہ جب ابو گھر میں انٹر ہو گئے تو ہم بالکل ایسے ہو جاتے تھے, اور وہ چیز بہت اچھی تھی کیونکہ اس وجہ سے ہمیں نا آگے زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ آج کل کے بچوں کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن ہمارے لیے تو ان کا خیر والدہ نے بھی اتنا وہ بنایا ہوا تھا کہ پتہ تھا کہ والد صاحب آئیں گے اور ہم نے کچھ غلط کیا تو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب یہ تو خیر آپ کا ٹیک تھا نا میرے سوال پہ. انکل جی آپ بتائیں, آپ اگری کرتے ہیں اس سوال کا جو انہوں نے جواب دیا اس سے کہ ان کو بہت زیادہ ڈانٹ بھی نہیں پڑی اور آپ کی نظر ہی کافی ہوتی تھی, یا اندر سے آپ کے دل میں معاملات کچھ اور ہیں کہ بھائی یہ تو مجھ سے پوچھو کہ میں نے خود کو کیسے ضبط میں رکھا؟ نہیں, یہ بات جو ہے نا, یہ اصل میں یہ بیٹا میرا یہ جو ہے سب سے لاڈلا. سچی بات تو یہ ہے, میں سب بچوں کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے, اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل میرے دل میں ہے اور میرا دل ان کے دل میں ہے. ہم ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح مقناطیس آپس میں جڑ جاتا ہے, اور اللہ کرے کہ میں زندگی بھر اسی طرح سے گزارا کروں, اس کے ساتھ اسی طرح سے جڑا رہوں جس طرح سے میری تمنا ہے. اور اس کے علاوہ اور بچوں کے ساتھ بھی پیار ہے, لیکن یقیناً اتنا نہیں ہے جتنا اظہر علی کے ساتھ ہے, اور میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے جو صلاحیتیں اس میں ہیں وہ صلاحیتیں سب میں ہونی چاہیے. اس کے لیے میں دعاگو ہوں, اور انشاءاللہ وہ جتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ بھی اس طرف رجوع کریں گے, اور ان جیسی عادات جس طرح اظہر علی کی عادات ہیں ان عادات میں ڈھل جائیں گے. میری دعا ہے ان کے لیے بھی اور سب بچوں کے لیے. سب میری اولاد ہے, اظہر کی طرح ہی ہیں. جو مجھے بچہ سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے میں اس کو بھی پیار سے سمجھاتا ہوں, بیٹے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو جب وہ سگریٹ توڑ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں تو میرا بیٹا ایسے ہی ہے جیسے اظہر علی ہے, تم فٹ ہو اور اللہ تجھے اور فٹ کرے. ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. تو میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی, بہوؤں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, سارے انسانوں اور سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں دعا کرتا ہوں, اور آپ دعا کریں کہ میں دعا کرتا ہی رہوں. بالکل بالکل, واقعی سے رخصت ہو جائے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دعائیں کرتے ہیں کیونکہ بزرگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہی سب سے اہم ہوتی ہیں اور وہی انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ انسان کی اپنی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے رفیق صاحب آپ کا بھی, اظہر علی صاحب آپ کا بھی. اور آج ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو آپ کی 302 رنز کی اننگ تھی نا, اس میں بھی ظاہر ہے بہت زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, بہت زیادہ بھاگنا چاہیے ہوتا ہے. اس کا راز جو ہے وہ کیا تھا یہ ہمیں آج سمجھ میں آ گیا اظہر علی صاحب. تھینک یو سو مچ آپ کا اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا, اور ساری جو بھی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ول پاور وہ ان سے ہی آئی ہوئی ہے. جب تھوڑا سا تھکاوٹ ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ مینٹلی طور پہ میں فائٹ آؤٹ کرتا ہوں وہ, کیونکہ یہ خود ساری زندگی فائٹ کر کے گزاری ہے انہوں نے, اور میراتھن بھاگنا ایک اٹ سیلف بہت بڑا فائٹنگ ول پاور ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ بھاگتے بھاگتے بور بھی ہو جاتے ہیں تھکنے کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ ادا کریں گے اظہر علی صاحب آپ کا بھی اور رفیق صاحب آپ کا بھی. آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, ہمارے پروگرام کی شان بڑھائی. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.